नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26वां पारा चल रहा था, सूरह हुजरात चल रही है हमारी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 11 पे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए। ला नहीं, यस्खर, यस्खर उर्दू में तमस्कुर से है, मजाक उड़ाना। ना तमस्कुर करे कौमन, कोई कौम, मिन कौमिन, किसी कौम से। आसा, मुमकिन है, अन के, यकूनु, वो हो, खैरन बेहतर, मिनहुम, उनसे। वला और ना, निसा उन, निसा औरतें, मिन निसा इन, औरतों से। ऐसा मुमकिन है, अन यकुन्ना, कि वो हो, खैरन बेहतर, मिन हुन्ना, उनसे। वला और ना, तलमिजू, तलमिजू लिम, लम्स जिसको कहते हैं ना, कि तुम ऐब मत लगाओ। अनफुसकुम, नफ्स कुम अपने, या अपने को, एक दूसरे को। वला और ना, तनाबजू, तनाबजू, तनाबजू क्या होगा? तनाबजू होता है कि तुम चढ़ाओ एक दूसरे को, ना तुम बदनाम करो। बिल अलकाबी, लकब से है, बुरे नामों से। बेइसा बुरा है, अल इस्मु इसम नाम, अल फसूका फिस्क में या गुनाह में, बादल ऐवानी बाद ईमान लाने के, व मल्लम व मन और जो लम नहीं, या तुब, तुब तौबा से है, तौबा करे। फउलाइका तो बस वही लोग हैं, हुमुज जालिमून, हम वो जालिमून जालिम है। आयत नंबर 11 का बा मुहावरा है कि मोमनो कोई कौम किसी कौम से तमस्कुर ना करे, मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हो। और ना औरतें औरतों से तमस्कुर करें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों। और अपने मोमिन भाई को ऐब ना लगाओ, और ना एक दूसरे को बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है। बड़ी खूबसूरत ये आयत है। गुज़िश्ता आयत में मुसलमानों को बताया गया था कि तुम दीन के मुकद्दस रिश्ते की बिना पर आपस में भाई भाई हो, और तुम्हें आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई हो जाए तो सुलह करा दो, कुछ अगर लोगों में आ जाती है, और अल्लाह से डरते रहना चाहिए। अब इन दो आयतों में इन बड़ी बड़ी बुराइयों के सद्देबाब का हुक्म दिया जा रहा है। क्या? कि जिनसे आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं और माशरे में फसाद बर्पा होता है। यानी कि अब इस आयत को अगर हम यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें तो कि ए ईमान वालो, ना मजाक उड़ाओ। ये मैंने बा मुहावरा पढ़ लिया था आयत नंबर 11 को। नहीं जी, मैंने बा मुहावरा पढ़ लिया था। नहीं, अभी नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मैंने वाकई नहीं पढ़ा। आयत नंबर 11 को बा मुहावरा देखते हैं कि मोमनो कोई कौम किसी कौम से तमस्कुर ना करे, मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हो। और ना औरतें औरतों से तमस्कुर करें, मुमकिन है वो उनसे अच्छी हो। और अपने मोमिन भाई को ऐब ना लगाओ, और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा ना करे वो जालिम है। कितनी खूबसूरत इस एक आयत में अल्लाह ताला ने हमारी तमाम सोशली हमारे इवल्स को अल्लाह ताला ने गुड बाय कह दिया कि क्या करना चाहिए, कि एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना किया गया। मजाक, मजाक क्या होता है? कौन बताएगा मजाक क्या होता है? जी, यानी किसी के अंदर छोटी सी भी बुराई ढूंढ के तो उसको बार बार उसको दोहराना कि वो पिंचर देना, मतलब उसको टीज उस पे करना हंसना, और हंसना उसके ऊपर मजाक हंसना, महफिल उसका बिल्कुल में बैठ के डिस्कस एग्जैक्टली करना। एविया ने जो कहा, हंसना
اور ہم ہوں۔ مذاق کیا کیوں اڑاتے ہیں؟ اس کو حقیر سمجھنا، ٹھیک اور ہے نا، کبھی مذاق. کبھی ہم سیریس بات کر کے جب دوسرا مائنڈ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ہاں، اور بالکل بیسکلی ایسے ہی۔ وہ انہوں نے سنانا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانے کا، کہ لگ گیا تو لگ گیا، کسی نے مائنڈ کیا تو کہیں گے اوہو میں تو مذاق کر رہا تھا، I'm just joking. ٹھیک ہے نا. تو کسی کا مذاق اڑانا، نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارے کرنا، کسی کی بات پر یا کام پر یا لباس پہ ہنسنا، کسی کے عیب پر ہنسنا، یہ سب مذاق اڑانے میں داخل ہے. اس سے دوسرے کی تذلیل ہوتی ہے اور معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہیں ایسی ہے نا میری اور آپ کی، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. عموماً ہم جینیٹکس کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی شاید ماں خوبصورت تھی یا باپ خوبصورت تھا، ہاں اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس پہ اگر کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد میں آ جاتا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، تو ہم عجیب عجیب سے نام کرتے ہوئے کانی، یہ موٹی بھینس، وہ کالی، وہ کیا دیکھو گوری ایسی ہے تو بھینس جیسے اس کی آنکھیں لگ رہی ہیں. ہم کس کس طرح سے کسی کی بھی اچھائی کو بھی ہم کس طرح سے بری طرح سے اس کو نریٹ کرتے ہیں کہ جسٹ اس کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب ایک کوئی شخص کپڑے پہن رہا ہے تو ہم کہیں گے اوف اللہ اس کی فیشن سینس دیکھیے، کتنے آؤٹ ڈیٹڈ کپڑے پہنتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اکثر کئی دفعہ ویسے کوٹ کر چکی ہوں، لیکن مجھے بڑی مزے کی بات لگتی ہے کیونکہ میں خود لمبی قسم کی ہوں. تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں سے کسی کے کپڑے باہر وہ جیسے تار پہ ہینگ کیے ہوئے تھے، تو کسی کا ٹراؤزر لٹکا ہوا تھا، تو ایک نے دوسری کو کہا اف اللہ ٹراؤزر دیکھا ہے، لگتا ہے خیمہ ٹنگا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ تھوڑی سی موٹی خاتون تھی، تو ظاہر ہے ان کا ٹراؤزر جب پھیل کے تار پہ پڑا ہوگا تو یہی لگے گا. تو مطلب ہم بڑا مزہ آتا ہے دوسرے کو ٹونٹ کرنے کا، دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کا. اس نے کچھ بھی پہنا ہوگا تو ہمیں بڑا مزہ، سب سے بڑا مزہ آتا ہے اس کو، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی، جو میں لفظ سے کہتی ہوں پرسنالٹی اسیسینیشن، اس کی پرسنالٹی کا قتل کر دینا. کہ یہ اس نے پہنا ہے تو بس یہ نہ ہو کہ وہ اچھی لگ جائے، اگر اچھی بھی لگ رہی ہے تو اس میں سے بھی 10 باتیں نکالیں گے. پھر ہم جو یہ نقل اتارتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ہنسنا، کسی پہ تانے کہنا جسے ہم طنز وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اشارے سے کچھ بات کرنا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور آپس میں پھر دوسرے کے عیب نہ لگاؤ. عیب ہم ایک دوسرے پہ کتنا ایک دوسرے پہ فالٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں. تانے لگانا، الزام لگانا، اعتراض کرنا، پھر پھپتیاں کسنا، کسی کو نشانہ علامت بنانا، اور ان سب باتوں سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کو حرام قرار دیا گیا. ایک دوسرے کو برا نام نہ رکھو، اور اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو ایسا نام یا ایسا لقب نہ دیا جائے جو اسے ناگوار ہو یا اس چیز کی تذلیل ہو. مثلا کسی فاسق یا منافق کو کہنا کتنی بری بات ہے. کسی کو فاسق کہہ دیں، کسی کو منافق کہہ دیں بغیر تحقیق کے یا تحقیق ہو بھی. کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو کانا کہہ دینا، کوئی کالا ہے تو اس کو کالیا کہہ دینا، یا ماں باپ کے عیب سے اس کا نام رکھ دینا، کسی کا ایسا نام رکھ دینا جس سے اس کو مطلب اس کو برا لگتا ہو. اس کو فسق کہتے ہیں. ایک مسلمان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. بڑی ڈرانے والی بھی اور بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. اس آیت میں جو میں ایتھکس سمجھائے گئے، معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں جو عموماً لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں. مذاق اڑانے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک مذہبی یا نظریاتی اختلاف، اور نظریاتی اختلاف کا ہونا دوسرے مخاطب کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا. ہاں کوئی بھی صورت و مذاق اڑانے سے چونکہ لڑائی جھگڑے کا امکان ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑے کی ان تمام باتوں سے روک دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا نہیں اڑائیں. یہ نہیں فرمایا کہ مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے یا عورت کا کسی مرد کو مذاق نہ اڑائے. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اسلام میں مخلوط سوسائٹی یعنی کہ کو ایجوکیشن یا آزادانہ اختلاط یا مرد و زن کا تصور ہی جو ہے وہ نہیں ہے. اب بہت کچھ ہے. اگر ایک ایک چیز کو میں پوائنٹ کروں کہ یہ جو ہم مذاق اڑا کر، اور یہاں پہ خاص طور پہ عورتوں کا خاص طور پہ نام لیا گیا کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو کہ تم کسی ایک بات لے کے اسے جرنلائز کر رہے ہو، اس پہ ذلیل کر رہے ہو. جی شیما جی ایکسکیوز می، جی دیکھیں جی جیسے میں ہوں، مجھے ینگ ایج میں ڈائبٹیز ہو گئی، جی جی میرے پورا فیملی مجھ پہ ہنس رہا ہے، او جی یہ تو دیکھو جی اس نے اوپننگ کر دی شوگر کی، اس جنریشن کی فرسٹ اوپننگ ABS سے ہو گئی. تو جی جی کبھی کبھی لوگ بیماریوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کے، بہت ہنستے زیادہ ہیں ان ہر پہ. چیز کا، ہر چیز کا. دیکھیں ہاں جی، پہلے تو نہیں سمجھ آتی جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ موجود ہے. ہاں یہی آپ کسی جن کا کو ڈر مذاق نہیں اڑائیں، لگتا، آپ کو نہیں خوف پتا ہی نہیں لگتا، کہ اسی آپ لیے تو کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آج کل اتنے ینگ بچوں میں ڈائبٹیز آ گئی ہیں. آپ یہ ہاں جی، دیکھیں، آپ یہ جو گھٹنے اور جوڑے تھے جو ہم سوچتے تھے کہ شاید 50s کے بعد آپ کی کوئی کمر میں درد ہے یا آپ کی ہاں جی، جوائنٹس پین شروع ہوتی ہیں، آج کل ینگ جنریشن کیونکہ صحیح وہ بات ہے. کیا کہتے ہیں، ان کا جو موڈ ہے وہ بہت ریسٹ موڈ پہ کام کرتے ہیں نا. مطلب ان کے اندر وہ ایکٹیونیس نہیں ہے. موبائل اورینٹڈ ہماری آج تک کی یوتھ ہے، ان کے اندر وہ ہوں ایکٹیونیس نہیں ہے جو ہم بھاگ دوڑ کر ہم لوگوں نے کام کیے ہوئے. تو وہ بہت جلدی وہ بھی یہ جوائنٹ پینز اور بہت سی ایسی چیزوں پہ ہو گئے. بہت جگہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں ینگ جنریشن کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو یہاں پہ تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب مذاق دیکھیں اڑانا سیما، کسی کو. میرے پاس تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں تھوڑی، اب کسی کو جیسے ڈائجسٹو سسٹم کا پرابلم ہے یا گال بلیڈر ایگزیکٹلی کا پرابلم ہے، اگر میں کچھ کھا رہی ہوں تو وہ کوئی ہنسے گا، واہ بھائی واہ، تم تو بڑی صحت مند ہو بھائی، ہم سے ہی نہیں کھایا جاتا یہ، بلکہ اب دعا دو کسی کو، خدا آپ کو ٹھیک کر دے گا. آپ چھوڑیں اس کو. ویری اگر میں بات کروں میں تو شرم غصے جاری میں ہے. آ گئی ہوں. جیسے ہاں جیسے فارٹنگ کی کسی کو پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو یوننگ بڑی آتی ہے، کسی کو ہیکپس لگ جاتی ہیں، کسی کو ڈکار، آپ کو کیسی ایک آواز آتی ہے، ساؤنڈ ایک ہوتی ہے. سم ہاؤ کسی کو ڈائجسٹو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ نہیں ایک دم کر سکتا یا اس کو اس طرح کی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس پہ مذاق اڑائیں. اور پھر ایک اور جو چیز آج کل گرمیوں میں کسی کو پرابلم ہوتی ہے کہ اس میں سے سویٹنگ کی اسمیل بہت آتی ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ اس کو شن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہا کے نہیں آئے یا کیا ہے، تم پھٹکری استعمال کر لیا کرو. مطلب اس کو بالکل ایک ہم بہت ایک باڈی لینگویج سے بھی اور سم ٹائم کچھ زبان سے بھی ہرٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھتا آتا کہ ہمیں کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں. ہمارے کیا، ہم لوگوں کی کیا کوالیفیکیشن ہے اللہ کے علاوہ؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم تو کسی کو جنتی اور دوزخی کا سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے. وہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں ہائے اللہ یہ تو بال کھول کے یہ تو جہنم میں جائے گی، یہ فلانی ہے، یہ تو بڑی نیک ہے، یہ تو جنت میں جائے گی. یہ سرٹیفکیٹس بھی اللہ تعالیٰ نے نوازنے ہیں. ہم صرف گواہیاں دے سکتے ہیں کہ نیک انسان ہے، اور بلکہ برا انسان بھی نظر آئے تو اس کی نیکی کوئی نہ کوئی تو اچھا پہلو ہوگا جو ہم مینشن کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ مذاق اڑانا ہم شروع کرتے ہیں. مذاق اڑانے میں نفسیات کیا ہوتی ہے کہ سب مل کر اس کا مذاق اڑائیں، اس پر ہنسیں، سب کی نظروں میں وہ ذلیل ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا کہ تم اسے ذلیل کر رہے ہو تو تمہیں کیا خبر اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، اور کیا پتا اللہ تمہیں ذلیل کر دے مذاق اڑانے میں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نہیں جانتے، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں اسے کیسے کیچ اپ کروں اور کیسے میں سمجھا سکوں کہ کتنا بڑا سن ہے، کرائم ہے کسی کا مذاق اڑانا کسی کی بھی سٹیج پر، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کے فزیکل فیچرز پر، اس کی کوئی میڈیکلی اس کی کسی ایلمنٹ پہ کہ یہ کیوں پہنچائیں، کیوں مذاق اڑائیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اپنی سانس کا اختیار نہیں. کل ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل کیا پتا ہمارے اندر بھی وہ بیماری یا ہمارے اندر بھی وہ چیز آ جائے.
کل ہم کسی کے منہ پہ اگر دانے اور ہم کہیں گے اوہو کیا دانے منہ لے کر بیٹھی ہوئی کتنے فریکلز ہیں, کیا پتا آپ کے راتوں رات آپ کے منہ پہ بھی فریکل آ جائیں, سے کہہ سکتے ہیں کچھ. تو ہم کسی کا کیا مذاق اڑائیں. جیسے ایک زانی عورت تھی, اس نے کتے کو پانی پلایا, اللہ کے نگاہ میں اس کی کیا اس کی ادا بھاگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اور پھر مذاق اڑانے میں کسی کی نقلیں اتارنا, کسی کی طرف اشارے کرنا, اس کے کام پر یا اس کی صورت پہ, اس کے لباس پہ ہنسنا. اب اکثر یہ ہوتا ہے ہماری اپنی فیملیز میں, جہاں پہ دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو جیسے میں اپنی فیملی میں بتاؤں, ہماری کوئی ایسی کوئی, یہ تو وہ بیٹھ کر بغیر کسی وجہ کے نا کسی کی طرف اشارہ کر کے ہنس رہی ہیں. اب وہ کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ ٹو کنفیوز, جسٹ ٹو لیٹ ڈاؤن, کہ اور ایک کمپلیکس میں مبتلا کرنا کہ تمہیں دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں. تو یہ ایک ہماری بڑا بری ایک ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کسی کو اس طرح مذاق اڑا دیتے ہیں, اس کے لباس پر ہنستے ہیں, اس پہ کوئی نقص نکالتے ہیں, اور اس کے عیب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں, ہاں وہ اشارے سے کریں یا اپنی کسی بھی باڈی لینگویج اس کو دکھائیں, اور جس سے اس بیچارے کو ہم بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کتنا بیوقوف ہے, اس کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور سم ٹائم تو لوگوں کی باڈی لینگویج اتنی ویورڈ, اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے متوجہ کرے تو دیکھو اس نے کیا لباس, اس کے کیا کپڑے پہنے ہوئے, اسے تو پہننا نہیں آ رہا, اس کو اپنی طرف سے بڑا فیشن کر کے آئی ہے, یہ تو بھینس لگ رہی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے. یعنی کہ خود مذاق اڑانا یا دوسروں سے اڑوانا دونوں برابر ہیں. دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. لا تلمزو انفسکم, تلمزو کا لفظ لمس سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے تانو تشنی, آئرنی, مثلاً چوٹیں, کسی پہ الزام دھرنا, اعتراض کرنا, عیب چینی کرنا کھلم کھلا یا اشاروں کے ساتھ کسی کو نشانہ ملامت بنانا, یہ سارے افعال آپس میں تعلقات بگاڑتے ہیں. پھر اس کے برے برے نام رکھنا, کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے, اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں تو وہی ظالم ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کی عادت تھی, اور ان میں خاص طور پہ بنو سلمہ کے قبیلے کی, کہ انہوں نے ہر شخص کے 2 3 نام رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں سے ایک نام میں سے کسی کو پکارتے تو لوگ کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو اس نام سے نہ پکاریں, وہ اس نام سے چڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہ یہ نام بھی رکھے ہوئے ہیں, اور پھر اس نام کو پسند بھی نہیں کرتے. اور اس قبیلے کی یہ عادت تھی کہ دوسروں کے نام رکھتے تھے. جیسے بعض گھروں میں, بعض خاندانوں میں عادت ہوتی ہے, اور کچھ نام تو ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے بچوں کے رکھتے ہیں, اور بگاڑ کر مطلب آپ اس طرح کوئی نہ کوئی نام آپ کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن ایسے نام جس سے کوئی انسان چڑھتا ہو یا اس کے کسی خاص عیب کی طرف اشارہ کرتا ہو, تو فرمایا کہ اے ایمان لا کر یہ حرکتیں جس نے کی ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا پھر. اللہ تعالیٰ تو یہ باتیں نہیں پسند کرتا. تعلقات, حقوق العباد اتنے امپورٹنٹ ہیں. حقوق اللہ ایک علیحدہ ہیں, اور حقوق العباد یعنی کہ آپ جتنے مرضی حج عمرے کر لیں, جب تک ریلیٹڈ پرسن آپ کی کسی بات پہ ہرٹ ہوا ہے, چاہے وہ حق بھی تھی یا نا حق تھی, تو وہ جب تک ریلیٹڈ پرسن آپ کو معاف نہیں کرے گا, آپ کا معاملہ لٹکا رہے گا, معلق رہے گا. آپ کسی کو لنگڑا کہہ دیتے ہیں, کسی کو اندھا کہہ دیتے ہیں, کسی کو مذہب کی بنیاد پہ. اب یہاں پہ ہماری ایک بہن کنورٹ ہوئی ہیں, اور یہاں پہ اس کو کہا ہے احسین بھول گئی, اپنے زمانے میں تو یہ کرتی تھی. تو کتنی بری بات ہے. آپ اس کے حال پہ پریزنٹ پہ کہیں کہ الحمدللہ وہ کنورٹ ہوگی, مسلمان ہوگی, شی از ٹرائنگ ٹو بی اے بیٹر مسلم. ہم مسلمان ہو گئے, ہم کتنے اچھے مسلمان ہو گئے ہیں, ہم نے کون سے کتنے اصول اپنا لیے ہیں کہ جو ہم کسی کے اوپر نکتہ چینی کریں. تو اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیتیں بھی پتہ ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ حقوق العباد, ایک بندہ دوسرے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بے چینی آتی ہے, کوئی کیوس آتا ہے, ہرٹ فیلنگ ہوتا ہے, تو وہ آپ دیکھیں کہ جب تک ریلیٹڈ بندہ معاف نہیں کرے گا, وہ اس کا معاملہ اس کا لٹکا رہے گا. اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا.
آج دنیا میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیں. اور ہمارے یہاں پہ عادت بن چکی ہے. کیا عادت بن چکی ہے؟ اس آیت کو دیکھیں اور ہم نے توبہ کرنی ہے عملی طور پہ کہ ہم نے ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا ہے. کیا ہے؟ آیت نمبر 11 کہ اے ایمان والے لوگوں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. اور خاص طور پہ ہمیں عورتوں کو تو بہت، جہاں دو عورتیں بیٹھی انہوں نے تیسری کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اچھا نہ بھی ڈسکس کرنا کیا، اشارے کر کے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہماری امیاں سم ہاؤ کسی کی سلٹ لمبا ہوتا ہے تو کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، یا سم ہاؤ آپ کا کچھ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں بجائے یہ کہنے کہ اس کو مشورہ دیں کہ بہن اپنے اس کو پراپر طریقے سے دوپٹے سے کور کر لو یا اپنی شرٹ ٹھیک کر لو. لیکن ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، لمس ایب لگا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں تنابزو ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں برے برے ناموں سے. اب آپ یہ دیکھیں، اب ہم نے انشاءاللہ تعالی آج ہم نے آیت نمبر یہ 11 پڑھ لی. اب انشاءاللہ تعالی ہم میں سے کوئی جو ہے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے گا، ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا، ایک دوسرے کی نقلیں نہیں اتارے گا، ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھے گا، ایک دوسرے کو چڑھائے گا نہیں. اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کسی کو چڑھانے کا. ہماری مجھے لگتا ہے کوئی زیرو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جو بندہ چڑھ جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے ہاں ہمارا مقصد کامیاب ہو گیا، ہم نے اس کو چڑھا دیا، تپا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سوشل ایول سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.